अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दरस हदीस हमारा जो चल रहा है उसमें अब तक हमने आपको किताबुल जनाइज़ तक पढ़ा दिया, यानी वो किताब जिसमें जनाजे से मुताल्लिक़ हदीसें मौजूद हैं। आज की किताब जो शुरू हो रही है आपकी वो है किताबुल ज़कात, और ज़कात इस्लामी अरकान में से तीसरा अहम और बड़ा रुकन है। जैसा कि आपने अपने मकतब में मदरसे में बचपन से पढ़ा ही होगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा, नंबर 5 हज। ये इस्लाम के 5 अहम सुतून हैं। कलिमा सबसे अहम, ये मान लीजिए आप बीच वाला पिलर है, और बाकी के 4 वो दूसरे हैं। कलमे के बगैर ईमान ही ख़त्म है, और इन चारों के बगैर ईमान तो बाकी रहता है, लेकिन आमाल कम होंगे तो इंसान गुनाहगार होगा और सज़ा का मुस्तहिक़ होगा। ज़कात के मुताल्लिक़ कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई आयत नाजिल फरमाई। तकरीबन 32 मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ज़कात का भी ज़िक्र फरमाया है, और जो ज़कात का ज़िक्र नमाज के अलावा है वो अलग है। जैसे नमाज का ज़िक्र है वहीं ज़कात का भी है, दोनों एक साथ हैं। ये 32 जगह तकरीबन ऐसा हुआ है, और ऐसा भी हुआ है कि फिर इसके अलावा भी ज़कात का तन्हा तन्हा ज़िक्र फरमाया है। 2 आयतें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ ज़कात के मुताल्लिक़, जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है। पहली आयत है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। इस आयत का खुलासा ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जो तुम नेकी और भलाई और खैर अपनी जानिब से अपनी जान के लिए आगे भेज दोगे, यानी नेकी करोगे, सदका करोगे, कल क़यामत के दिन के लिए जो इकट्ठा कर दोगे, आगे भेज दो का मतलब यही है कि आगे यानी आखिरत के लिए इकट्ठा कर लोगे, उसको आगे भेज दोगे, अपने नामे आमाल में दर्ज करा लोगे, तो उसको अल्लाह के पास पाओगे। यानी ये नहीं है कि आपने किसी को ज़कात दे दी, उसने खा ली, ख़त्म हो गया। आपने किसी गरीब की मदद की, सदका दे दिया, उसने खा लिया, ख़त्म हो गया। किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत आपने पूरी की, उसको दे दिया, उसने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, ख़त्म हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने जो उसको दिया है वो एक तरह से आप ये समझ लें, आपका अकाउंट खुला हुआ है। जैसे कहीं बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया है, और बहुत सारी स्टेट बैंक भी होती हैं जो स्टेट्स की बैंक होती हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है। तो आप इस तरह एक वर्ल्ड बैंक भी होती है। तो आपका जो खाता खुला हुआ है, बैंक ऑफ जन्नत समझ लीजिए, उसमें आपका खाता खुला हुआ है। तो जन्नत में आपका अकाउंट है, ये नेकियां आपकी इसके थ्रू वहाँ जाकर जमा हो रही हैं। वहाँ आप अल्लाह ताला के पास अपना पैसा बिल्कुल पाएंगे। और उस पे कितना बढ़ेगा, यहाँ आदमी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इतना लालच करता है कि मेहनत करता है सुबह से शाम तक। आज उसके पास जो है 2,000 रुपये हैं, 2 लाख रुपये हैं, वो बिज़नेस में लगाता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, चाहता है कि मेरे 2 लाख के बिज़नेस में मेहनत करके, मजदूरी करके, सेल्फ एम्प्लॉय भी बनता है, सब कुछ करता है ताकि मेरे ये पैसे बढ़ें, 2 के 3 हो जाएँ, फिर 3 के 4 हो जाएँ, 4 के 8 हो जाएँ, ताकि मैं दुनिया में मालदार हो जाऊँ। तो इंसान को ये चाहिए कि सदका करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम बस जमा करो, मैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा। कितना बढ़ाऊँगा ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। तीसरे पारे के अंदर ये तकरीबन गुज़र भी चुका है। दूसरी बात ये कि ये अल्लाह ताला ने इसको, क्या आप गरीबों की मदद जो करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ने इसको कर्ज़ हसन करार दिया है कि आप अल्लाह ताला को कर्ज़ा दे रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला आपके माल को ये कह रहे हैं कि ये कर्ज़ा है मेरे पास, मैं इसको लौटाऊँगा। तो आपको समझना चाहिए। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बहुत सारी फ़ज़ीलतें, खर्च करना चाहिए। दूसरी बात ये, एक आयत ये हो गई। दूसरी आयत अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता सुम्मा ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इस आयत का खुलासा ये है कि जो लोग सोना और चांदी को जमा करते रहते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो उनके लिए क्या है, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी है। आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दिया, आप उसको समेट समेट कर रख लें। जैसे आप अपना पैसा समेट कर रखें, उसका टैक्स पे ना करें, तो फिर आप पर छापा पड़ता है, रेड पड़ती है, जिसका नुकसान क्या होता है, आपका सब माल जब्त कर लिया जाता है। फिर अब आप उसको क्लियर करें, कौन सा 1 नंबर का है, कौन सा 2 नंबर का है, फिर आप उसका हिसाब किताब दें। और अगर पकड़े गए तो आपकी सारी पूंजी गई, और आपका कितना नुकसान होता है, वक्त का भी, टाइम का भी, ज़िल्लत भी झेलनी पड़ती है, और जेल भी जाना पड़ सकता है, और आपका कारोबार भी बंद हो सकता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको माल और दौलत जो दिया है, जिसको अल्लाह ताला ने तीसरे पारे के अंदर फरमाया कि मैंने तुमको, ये समझ लीजिए जैसे बोलते हैं किसी को आरियत पर देना, आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया, आपका नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से खर्च करो जो हमने तुमको दिया है। तुमने नहीं कमाया, तुम्हारा नहीं है, हमारा है, हमने तुमको दिया है, तो तुमको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हम कह रहे हैं इसको खर्च कर लो। तो क्यों सियाना आ रहा है, मेरी दौलत मैंने आपको दी, आपसे कहा, मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने कहा चलो ठीक है इसको खा लेना, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ है गरीब आदमी है, मैंने कहा 10 रुपये इसको दे दो, आपको मैं कहा दूँ भाई, मैंने
آپ کہنے لگے میں کیوں دوں بھائی، میرے پیسے میں نے آپ کو کھانے کے دیے 100 روپے، اب 90 کھا لو، کیا دقت ہے، اس غریب کو 10 دے دو. تو آپ میرے پیسوں کا مجھ سے سیان کرو گے اگر، تو میں وہ 100 چھین بھی سکتا ہوں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے آپ کو دیا. اگر آپ خرچ کرو گے تو ٹھیک، نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے. یہاں اگر نہیں چھینا تو پھر کل قیامت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. خوشخبری کبھی دردناک عذاب کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسے چاہ رہے ہیں کہ وہ ملے تو پھر آپ کے لیے خوشخبری. بہرحال یہ ہو گئی دو باتیں دو آیتوں کے تعلق سے. اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کی وہ معین مقدار، اپنے مال کی وہ معین مقدار، وہ فکس مقدار، ایک لمٹ جس کو شریعت نے متعین کیا ہے. سارا پیسہ دینے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں 10 دے دو، 10 لاکھ ہیں 10 لاکھ دو، نہیں. اس میں سے ایک معین مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے فکس کی، کتنی؟ 2.5%. اس کا کسی کو مالک بنا دینا، کسی غریب کو مالک بنا دینا، اس کا نام زکوٰۃ ہے. آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں، اور جیسے عام طور پہ کیا کرتے ہیں لوگ، این جی اوز بنا لیتے ہیں. اس این جی اوز میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کے لیے آپ نے کالج، اس این جی او کے ذریعے آپ نے کالج سٹارٹ کیا، اس میں امیر غریب ہر طرح کا بچہ پڑھ رہا ہے، سب کے لیے آپ نے کتابیں مفت، اور یہ ڈریس مفت، اور ساری چیزیں آپ، ایجوکیشن مفت، اور ٹیچرز آپ نے رکھ لیے. اس زکوٰۃ کے پیسے میں سے آپ جو ہے ٹیچرز کی جو ہے تنخواہ پے کریں تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں آپ ان کو مالک نہیں بناتے، آپ ٹیچر کو اس کی تنخواہ دے رہے ہیں، اس کی محنت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ کو لینے کا مستحق بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کی بنا پر اس طرح جو لوگ این جی اوز چلاتے ہیں وہاں پر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ میں شرط یہ بھی ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ محتاج ہو، مسکین ہو، غریب ہو، ضرورت مند ہو، اس کو آپ دیں گے، اس کو مالک بنائیں گے، اس کو اختیار دیں گے، وہ جہاں خرچ کرنا چاہے وہاں خرچ کرے گا، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. مختصر آپ اتنا سمجھیں، مسائل تو اس میں تفصیل کے ساتھ ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ لیں، اسے بتا دیا جائے گا. تو یہ تو ہو گئی زکوٰۃ. زکوٰۃ کے متعلق میں نے بتایا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے 32 جگہ قرآن نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ زکوٰۃ ہر عاقل یعنی سمجھدار، پاگل نہیں، بالغ یعنی نابالغ نہیں، مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر. لیکن کیا ہر کنڈیشن میں؟ نہیں، ایک کنڈیشن میں، جب وہ نصاب کا مالک ہو. اب یہ نصاب کیا بلا ہے آپ کہیں گے، اس کو رہنے دیں نصاب کو، آگے چلتے ہیں. جب وہ نصاب کا مالک ہو تو نصاب کا مالک ہوتی ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ نصاب کا جب مالک ہوا ہے لوٹ کر اس پر سال گزر جائے، وہی دن آ جائے. جیسے مثلا 1 جنوری آج لے لیں آپ، 15 فروری ہے، تو 15 فروری کو اگر کوئی مالک ہوا نصاب کا، نصاب بعد میں بتائیں گے، ایک سال بعد جیسے 2021 ہے، پھر 15 فروری 2022 آ گیا، تو اب یہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس سے پہلے 15 فروری 2021 سے لے کر 14 فروری 2022 تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جیسے ہی 15 فروری 2022 آئے گا اور اس پر اتنی رقم ہوگی جس کو ہم نے نصاب بولا، اگر وہ اس کے پاس ہے تو کیا ہو جائے گا، زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب سمجھیں نصاب کسے کہتے ہیں. نصاب کہتے ہیں وہ مال جو اس کی ضرورت اصلیہ سے، اس کی حقیقی ضروریات سے فارغ ہو. اب حقیقی ضرورت جیسے کھانا پہننا، کپڑا، مکان، گاڑی، موبائل، یہ ساری چیزیں ضرورت کے سامان میں آتی ہیں، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نمبر 1، کیش ہو، سونا چاندی ہو، ان کو بولتے ہیں نقد. سونا چاندی کو بھی نقد بولتے ہیں کیونکہ اصل کیش یہی ہے، اصل پیسہ، اصل منی جسے بولیں، اصل قیمت، کرنسی جسے بولیں، وہ یہی ہے. یہ تو بعد میں ڈیجیٹل کرنسی اور اب آئی ہے، اور اس سے پہلے یہ نوٹ کی شکل میں آیا، یہ تو صرف کوپن تھا ایک ہمارے سونے چاندی کا. بہرحال تو یہ سے بولتے ہیں نقد عربی میں، سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو، یہ چیزیں نقد کہلاتی ہیں. یہ ہو، اگر آپ کے پاس یہ ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اس کو گرام میں ہم نے اسلامی کوئی کمپٹیشن میں بتا دیا گرام میں کتنا ہوتا ہے، تو اتنا ہو سونا چاندی، یا پھر اتنا پیسہ ہو جس سے آپ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خرید سکے. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، لیکن آپ کے پاس سامان ہے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، تو یہ بزنس کے لیے ہوں، تجارت کے لیے ہوں. تو اگر آپ نے کوئی بھی چیز تجارت کے لیے خریدی ہے، کتابیں ہوں، پین پینسلز ہوں، بک ہو، یا آپ کے کپڑے ہوں، یا شوز ہوں، جو بھی چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی، اسے کہتے ہیں تجارت کا مال، سامان، بزنس کا سامان. اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کیونکہ آپ اس سے کماتے ہیں. تیسرا، اگر آپ کے پاس پالتو جانور ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کنڈیشن میں، اگر آپ کے پالتو جانور سال کا اکثر حصہ، زیادہ تر، جیسے سال میں 6 مہینے ہیں تو 7 مہینے یا 8 مہینے وہ جنگل میں چرتے ہیں، اس کو آپ اپنے پاس سے نہیں کھلاتے.
اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب جو بولا تھا نا نصاب لفظ، وہ نصاب یہی چیز ہے کہ یا تو سونا چاندی اتنا ہو جتنا بتا دیا، یا پھر کیش اتنا ہو، یا پھر بزنس کا سامان ہو جو اتنی رقم کو، سونا یا چاندی کی رقم کو پہنچ جائے۔ جیسے آپ کے پاس بہت سارے برتن ہیں جو آپ نے بیچنے کے لیے لائے ہوئے ہیں، تو وہ برتن کی قیمت اگر ہم کریں گے، جوڑیں گے اس کو، اور ٹوٹل ہمارا 52.5 تولہ چاندی کو بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس سے کم رہتا تو نہیں کریں گے۔ اسی طرح جانوروں کا مسئلہ الگ ہے، جانور عام طور سے لوگ نہیں پالتے اتنے، تو اس کو ابھی کلیئر نہیں کیا جا رہا۔ اگر کوئی پالتا ہو تو کمنٹ کرے، پھر اس کا جواب دیں گے۔ اتنی بات ہو گئی، ابھی حدیث شروع نہیں ہوئی لیکن کافی بات ہو گئی، لیکن ضروری تھی اس لیے بتا دی۔ باقی انشاءاللہ آگے پھر حدیث آئیں گی اور اس کے متعلق تشریح ہوتی رہے گی، اتنی ساری باتیں آگے نہیں آئیں گی۔ اب ایک اور امپورٹنٹ یہ بات بتانی ہے کہ زکوٰۃ کا نہ دینے والا گناہ گار ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے زکوٰۃ فرض نہیں، کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، کوئی یہ کہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا ہی نہیں، اور اس کو جو ہے توہین کرتا ہے اس اسلامی حکم کی، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ وہ سستی کی وجہ سے گناہ گار آدمی ہے، نہیں دے رہا غفلت کی وجہ سے، تو گناہ گار ضرور ہوگا، فاسق ضرور ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں زکوٰۃ دینے کے، جس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ زکوٰۃ دینے سے غریب جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان ایک جو فاصلہ ہوتا ہے، جو اس معاشرے نے فاصلہ قائم کر رکھا ہے کہ امیر الگ چیز ہے اور غریب کوئی الگ ہی مخلوق ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک امیر آدمی غریب آدمی کو پیسہ دے گا تو اس غریب کو جو اس امیر کے مال سے حسد ہو سکتی تھی، جلن ہو سکتی تھی کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، تو جب اس کو پیسہ ملے گا، اس کو جب یہ غریب اس کی خیر خواہی کرے گا، اس کو دیتا رہے گا، تو جلن اور حسد اگر ہوا بھی تو ختم ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے اس کے لیے کہ ابھی یہ کم مالدار ہے تو مجھے 2.5% میں مان لیجیے 10,000 روپے دیتا ہے، اور مالدار ہو جائے گا تو 2.5% میں 10 لاکھ روپے بھی میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے دعائیں کرے گا کہ اللہ اس کو خوب نوازے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ اس کو دے گا، زکوٰۃ دے یا صدقہ دے، جب اس کی مدد کرے گا تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تیسری بات یہ کہ ایک مالدار اور ایک غریب، ان کے اندر ایک فطری طور پر آج کے معاشرے میں نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں، میں اس سے غریب آدمی سے بات کروں گا، لیکن اسے معلوم ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میں مالدار ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھ کو دیا ہے، اور یہ میرا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اس کا بھی حق ہے۔ یہ پیسہ ہے جو میرا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 100 روپے دیے ہیں، تو اس میں میرے جتنے ہیں اس میں سے 2.5 روپے اس کے بھی ہیں، 2.5% مال اس کا بھی ہے۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ مال اس کا ہے تو وہ اس کو دے گا۔ تو آدمی جس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، جس کے لیے وہ اپنا کمایا ہوا، اپنی محنت کا کمایا ہوا اس کو پیسہ دیتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو اور اس کا کسی طرح نقصان نہ ہونے پائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے ایک دوسرے میں آپس میں میل جول پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کی بہت ساری فضیلتوں میں سے، نماز کی بہت سارے فائدوں میں سے ایک دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ ہر طرح کا انسان، امیر غریب چھوٹا بڑا، ہر برادری ہر کاسٹ ہر علاقے کا آدمی ایک صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو دلوں میں کسی طرح کی نفرت اور دشمنی اور بغض اور کینہ نہیں رہتا۔ ایک آدمی ہے جو آپ سے روز ملتا ہے، روز آپ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، روز آپ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی آپ سپوز دیٹ، اگرچہ اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے اونچ نیچ چھوا چھات وغیرہ، لیکن اگر کسی کے دماغ میں گند آ جائے شیطان کی طرف سے کہ میں اچھے خاندان کا ہوں اور یہ نیچ خاندان کا، اللہ نہ کرے کسی کے دماغ میں آ جائے، لیکن جب وہ دونوں ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اس کو بھی معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، اگر میں ہٹوں گا دوری بناؤں گا تو پھر یہ کیا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی وجہ سے اسلام میں چھوا چھوت نہیں پائی جاتی۔ ایک بہت مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن محمود بادشاہ اور ایاز ایک غلام، اور دونوں ایک ہی صف میں ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یہ چیز رکھی ہیں، اسلام میں چاہے وہ نماز ہو چاہے زکوٰۃ ہو، جس سے معاشرہ ہر طرح سے سنورتا ہے، دین اور دنیا دونوں سنورتی ہے۔ تقریر کافی لمبی ہو گئی اس سبق میں، بہرحال اب شروع کرتے ہیں حدیث اللہ کا نام لے کر آپ کے سامنے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ متفق علیہ۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
امیر یعنی قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا، تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم یعنی یہود اور نصارہ کے پاس جا رہے ہو، لہذا پہلے تو تم انہیں اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی تم ان کے پاس جا رہے ہو پیغام لے کر میرا، تم ان کو یہ کہنا کہ اس بات کی گواہی دو، گواہی دینے کی دعوت دینا، ان کو یہ دعوت پیش کرنا کہ تم اس بات کی گواہی دو، یہ مانو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ چکے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں لیکن نہیں پڑھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل کی اوتار آ بھی گئے اور آ کر چلے بھی گئے، اور وہ بیچارے انتظار دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اسے انتظار ہے ٹرین کا، اسے دہلی جانا ہے اور وہ آگرہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے، اتفاق سے اس کو نیند آ گئی، ٹرین آئی بھی اور چلی بھی گئی، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ انتظار ہی کر رہا ہے۔ اب وہ جب اٹھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی کیسے بیٹھے ہو یہاں، سو کیسے رہے تھے آپ، کیسے پریشان ہیں، گھر بار نہیں ہے کیا؟ کہ نہیں وہ میں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے آگرہ جانا ہے، وہ ریل ابھی تک آئی نہیں۔ وہ کہیں گے بھائی آئی اور چلی بھی گئی، کیسے چلی گئی، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی۔ کہ جب آپ سو رہے تھے نا، جب وہ چلے گی، تو جیسے آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے نہیں پڑھا، کتابوں کو نہیں دیکھا، تاریخ کو نہیں اٹھایا، کل کے اوتار کے متعلق جو آکاش وانی، جو بھوشیہ وانی، جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، جو بھوشیہ وانیاں کی گئی، آپ نے اس کو نہیں پڑھا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کل کے اوتار آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ وہ کل کے اوتار کون تھے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح یہود اور نصارہ وہ بھی اپنے آخری پیغمبر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جانتے ہی ہیں، جن کے بارے میں پتہ ہی ہے، لیکن وہ بتا دیا کہ جسے میں نہیں بتایا کہ تورات کو پڑھنے والے حقیقت جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح انجیل والے بھی، لیکن ان میں جو عوام تھی جو نہیں جانتی تھی تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے، وہ نہیں جانتے تھے، تو ان کو یہ بتانا ہے، یہ پیغام دینا ہے بھائی جس کا انتظار کر رہے ہو آپ آخری نبی کا، وہ آخری نبی آ چکے ہیں۔ بہرحال اگر وہ اس کو مان لیں، فرمایا اگر وہ اس کو مان لیں تو کیا کرنا ہے؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو مان لیں، فرمایا فَأَعْلِمْهُ، تو ان کو کیا سکھانا ہے؟ فرمایا أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ ان سے کیا کہنا؟ فرمایا کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو پھر تم انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اس کے بعد کس کا؟ کلمہ کے بعد کس کا؟ نماز کا حکم فرمانا۔ ٹھیک ہے، اگر مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا اگر وہ اسے مان جائیں تو پھر اس کے بعد انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اچھا زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے وہ ان کو بتا دیا ہوگا، لیکن اس کی اہم مقصد ایک چیز کرنا کیا ہے زکوٰۃ کا؟ جو ان کے مالداروں سے یعنی ان لوگوں سے جو مالک نصاب ہوں ان سے لی جائے گی، اور ان کے فقراء کو یعنی ان کے غریبوں کو دی جائے گی، انہی سے لینا، انہی کو دینا، وہاں سے مال بٹور کر اپنے پاس تھوڑی لانا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ مولوی زکوٰۃ دینے ہی کہتے ہیں تو شاید خود مانگتے ہیں، کوئی نہیں مانگتا۔ آپ زکوٰۃ لیں، آپ کے علاقے کا جو غریب آدمی آپ اس کو دیں، کسی کو مت دیں۔ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ضرورت مند جو بھی آپ کو نظر آئے آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ اگر دیں گے آپ تو آپ اپنے لیے کمائیں گے۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو نیکی آپ بھیج دو گے اوپر تو پالو گے، اور اگر نہیں دو گے تو فرمایا ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، نہیں ہوگے تو عذاب بھی آپ کو ملنا ہے، نیکی بھی اور ثواب بھی آپ کو ملنا ہے۔ مولوی کا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک۔ فرمایا اگر وہ اسے مان جائیں تو تم انہیں، اگر وہ اسے، فرمایا اگر وہ اسے مان جائیں، وہ اتنی چیزیں بتائیں کہ ابھی صرف ان کے لیے اتنا کافی، اگر یہ مان جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو تم یہ یاد رکھنا کہ ان سے زکوٰۃ میں اچھا مال لینے سے پرہیز کرنا۔ اب یہ اتنا رکیں، آپ آگے پڑھتے ہیں پھر سمجھائیں گے۔ یعنی چھانٹ کر اچھا مال نہ لینا، بلکہ ان کے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اچھا، برا، درمیانہ، اور درمیانہ مال لینا۔ ہر انسان کے پاس 3 طرح کا مال ہوتا ہے۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ کوئی جیسے معاشرہ میں نظام ہی نہیں ہے تو کوئی کیسے ایک دم دینے لگے گا؟ جیسے ایک آدمی ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو آدمی ایک NGO بناتا ہے، پھر لوگوں سے ملتا ہے، پھر ان لوگوں سے چندہ لیتا ہے، ان سے ڈونیشن لیتا ہے، پھر دوسرے غریب ضرورت مندوں کو دیتا رہتا ہے، جس کی ایک مثال لاکھوں مثالیں آپ کے سامنے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی NGO کچھ بناتا ہے، کچھ کرتا ہے تو وہ مالداروں سے لے کے غریب کو دیتا ہے۔ تو یہی حکومت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ان سے لینا اور غریبوں کو دینا، لیکن یہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ان سے ان کی اچھی چیزیں مت لینے لگنا کہ تاکہ ان کا دل دکھے، پھر کہ ان سے کوئی بھی آپ نے چیز، تو بری چیز بھی نہیں لینا کہ جیسا کہ آپ نے کسی کو کوئی بری چیز ان سے لے کے ضرورت مند غریب کو دے دی، تو یہ بھی یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان سے اچھا بھی نہ لیا جائے کہ ان کا دل دکھے، اور ان سے برا لے کر ان کو بھی نہ دیا جائے کہ ان کو بھی کوئی فائدہ اس سے نہ ہو۔ درمیانی چیز لے لو کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور ان کا بھی کام بن جائے۔ فرمایا آگے اللہ رب العزت آگے فرمایا نیز تم زکوٰۃ لینے میں غیر قانونی سختی کر کے یا ان سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کر کے
جو ان پر واجب نہ ہو، یا انہیں زبان یا ہاتھ سے ایذا پہنچا کر ان کی بد دعا نہ لینا۔ جو اتنا سا لفظ چھوٹا سا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اس کا ترجمہ اور تشریح کی گئی کہ ان کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچا کر ان پر ظلم کر کے ظالم نہ بننا اور ان کو مظلوم نہ بنانا اور پھر ان کی بد دعا کے مستحق بننے سے بچنا۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ کہ تمہیں امیر بنایا جا رہا ہے، قاضی بنایا جا رہا ہے، ایک طرح سے سمجھ لیں آپ کو اس علاقے کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے، تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ اسلام کا پیغام تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت اسلامی سلطنت کے سربراہ ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، اب ایک خطے پر کسی کو حاکم بنا کر، امیر بنا کر، قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، اور کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم نہ کرنا اور اس کی کسی کی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ان کو زبان سے بھی تکلیف نہ دینا، ہاتھ سے تکلیف نہ دینا، تو بہت دور کی بات۔ آگے فرمایا کیونکہ مظلوم کی دعا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ویسے تو بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ تائید کی جائے، تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ بد دعا کرے گا تو ڈائریکٹ عرش تک پہنچے گی اور فوراً سنوائی ہوگی اور پھر سخت پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کی جانب سے اس دعا کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث کے اندر چند چیزیں گزری ہیں جس کی تشریح کر دینا مناسب ہے۔ ایک لفظ ہے اہل کتاب، جس کا ذکر کافی مرتبہ آپ کے سامنے گزر چکا درس قرآن میں بھی کہ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ اب یہاں بات چل رہی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، تو سارے یہود اور نصارہ تو تھے نہیں، اور بھی لوگ تھے، تو اگرچہ اور بھی قومیں تھیں لیکن یہود اور نصارہ کثرت میں تھے، تو جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں اکثر انہی کی گنتی آتی ہے۔ عام طور پہ آپ معاشرے میں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ وہی کہلاتا ہے کہ یہاں یہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، سبق آپ کو کافی ہے، امید ہے جو آپ کو سمجھایا گیا وہ آپ کی سمجھ آیا ہوگا، لیکن کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں ہے اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کمنٹ کریں، انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔